बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। और आज की हमारी जो वीडियो है वो नावल उमराव जान अदा पर है, जिनको लिखा है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा ने। और 1899 में ये पब्लिश हुआ था। और ये हमारी जो फ़ाइल है ये नमस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं नफ़ीस अकबर, उन्होंने प्रोवाइड की है। थैंक यू। और उमराव जान अदा नावल को ये शर्फ हासिल है कि ये उर्दू अदब का पहला मुकम्मल सकाफ़ती, नफ्सियाती, क्लासिकी और मार का आरा मुआशरती नावल है। और इसके मुसन्निफ़, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मोहम्मद हादी रुस्वा हैं। पहले हम मुसन्निफ़ के बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात जो है वो देखते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा बाहैसियत शायर और फ़िक्शन निगार मारूफ़ हैं। आपका नाम मिर्ज़ा मोहम्मद हादी था। रुस्वा तख़ल्लुस करते थे। 1858 में लखनऊ में पैदा हुए। इनका ताल्लुक मासनदान से था। अहद मुग़लिया में इनके जद अमजद हिंदुस्तान आए और इनके परदादा ने औद में सकूनत इख्तियार की। मिर्ज़ा ने फ़ारसी, अरबी और दूसरे अलूम में दस्तरस हासिल की। इब्तदा में इनके वालिद ने खुद तालीम दी, ख़ुसूसन रियाज़ी का सबक इन्हीं से लिया। लेकिन जब रुस्वा 16 बरस के थे तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया। ख़ानदानी जायदाद से गुज़र बसर होने लगा। हसूल तलीम का ज़ौक़ शौक़ काफ़ी तेज़ था, लिहाजा मुताले में मसरूफ़ थे। 1836 में सहाफ़त से वाबस्ता हुए, लेकिन जल्द ही दूसरी मुलाज़मत भी शुरू की। लेकिन किसी काम में इनका जी कभी ना लगा। एक ज़माने में कीमियागरी की तरफ मुतवज्जा हुए तो फिर इसी के होकर रह गए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में लखनऊ के एक स्कूल में मदरस हो गए। इसी ज़माने में प्राइवेट तौर पर कुछ इम्तहानात भी पास किए। 1888 में रेड क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाने लगे, लेकिन 1901 में हैदराबाद चले गए और वहीं मुलाजमत इख्तियार की। लेकिन इनकी सेहत वहाँ अच्छी नहीं रही, इसलिए लखनऊ आ गए। लेकिन दोबारा 1919 में हैदराबाद गए और दारुल तर्जुमा से वाबस्ता हो गए। कई किताबें तर्जुमा की। एक किताब फ़लसफ़े के तकाबली मुताले पर मबनी लिखी। रसवा के जासूसी नावल, जिसमें खूनी शहज़ादा, खूनी मुसव्वर, बहराम की रिहाई, खूनी भेद, खूनी आशिक। रसवा की मसनवियाँ कुछ इस तरह से हैं और रसवा के तर्जमे। मिर्ज़ा हादी रसवा नाबगा रोज़गार थी। मुख्तलिफ़ अलूम पर इनकी दस्तरस थी। फ़लसफ़ा, मंतक, रियाज़ी, तिब और मज़हबियात, कीमिया, मौसीकी और नजूम के अलावा शायरी से इनकी दिलचस्पी साबित है। कहा जाता है कि उन्होंने शॉर्ट हैंड और टाइप का बोर्ड बनाया। उन्होंने बहुत कम अरसे में 4 नावल लिखे, जिनमें उमराव जान अदा सबसे ज़्यादा मशहूर है और इसी नावल की बुनियाद पर इनकी शोहरत और अज़मत है। इनके नावलों के नाम हैं अफ़शाए राज, उमराव जान अदा, ज़ाद शरीफ ज़ादा और अख्तरी बेगम। नावल उमराव जान अदा का तारुफ। उमराव जान अदा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा के मार्का आरा तसनीफ़ है। इसे माशरती, नफ्सियाती, तारीख़ी नावलों में अहम मुकाम हासिल है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे भी होता है कि एक सदी गुजरने के बाद भी इसकी रूह और कशिश में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई, बल्कि वही लुत्फ़ आज भी मौजूद है। इस नावल में फैज़ाबाद से अगवा शुदा लड़की अमीरन का किस्सा बयान किया गया है, जिसे उमराव जान अदा के नाम से लखनऊ में एक तवाइफ की ज़िंदगी बसर करना पड़ी। रुस्वा ने इस नावल में लखनऊ की माशरती, तहज़ीबी, अदबी झलकियों को इस अंदाज से पेश किया है कि इसकी नज़ीर नहीं मिलती। इस नावल पर यह एतराज़ मुमकिन है कि रुस्वा ने तवाइफ के कोठे का ही क्यों इंतखाब किया। इसका आम फहम जवाब यही है कि वक़्त तवाइफ का कोठा ही लखनऊ में तहज़ीबी और अदबी मरकज़ था और इससे नवाब, रोसा और शुरफा से लेकर मौलवी, डाकू, शायरात तक सभी वाबस्ता थे। इस नावल में किरदारों की बड़ी तादाद है। इसके अलावा प्लाट, तकनीक और तहज़ीबी मंजरकशी भी बहुत उम्दा है। रुस्वा ने किरदारों को इस अंदाज से समोया है कि किस्सा की असलियत, वाक़ियत में कारी को ज़रा बराबर भी शुबा नहीं होता। शुरू से आखिर तक तजस्सुस, जुस्तजू की कैफियत बरकरार रहती है। इसका असलूब सादा है। ज़ुबान भी आम फ़हम और वाहिद मुतकल्लम और बयानिया की तकनीक इस्तेमाल करके रुस्वा ने इस नावल को आगे बढ़ाया है। जिस तरह सोने के हार में हीरे जड़ते हैं, इसी तरह रुस्वा ने नसर के दरमियान शायरी को शामिल किया है। इसकी वजह से इसकी खूबसूरती मज़ीद दोबाला हो जाती है। नावल उमराव जान अदा का सर तसनीफ़ और मौजू शाया होने की सही तारीख का इल्म तो किसी को नहीं। अलबत्ता उमराव जान अदा पर जो उन्होंने दिबाचा लिखा है, इसमें 1899 की तारीख दर्ज है। इससे अंदाज़ा होता है कि रुस्वा ने ये मार्कल अरा नावल 1899 में लिखी। मौजू नाकदीन और मुहक्किकीन में से बाज़ हज़रात ने इसका मौजू तवाइफ को करार दिया है।
تو بعض نے لکھنؤ کی معاشرتی زوال کو، مگر سنجیدگی سے اس کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ لکھنؤ کا معاشرہ، زوال آمادہ تہذیب، طوائف، سب کچھ اس کا موضوع ہے۔ رسوا کا بنیادی مقصد زوال آمادہ تہذیب اور اس میں رہنے والے لوگوں کی ذہنیت، معیارات، فخر کو سامنے لانا تھا۔ اس زمانے میں چونکہ طوائف کے بلا خانوں سے ہر طرح کے لوگ وابستہ تھے، اس لیے انہوں نے اسے بنیاد بنا کر پوری تہذیب کی تاریخی اور نفسیاتی مرکہ کشی بہت خوبصورتی سے کی ہے۔ ناول امراؤ جان ادا کا مختصر قصہ۔ اس ناول کی سب سے اہم کردار اور ہیروئن امیرن فیض آباد کے ایک زمیندار کی لڑکی تھی۔ ان کے پڑوس میں دلاور خان نامی ایک بدماش رہتا تھا۔ گواہی کے سلسلے میں اس سے اس کے والد کی نوک جھونک ہوئی۔ امیرن کے گھر کے پاس املی کے پیڑ کے نیچے بھائی کو کھلا رہی تھی کہ دلاور نے اسے اغوا کر لیا اور لکھنؤ لا کر سرغنہ عورت خانم کے ہاتھوں فروخت کر دیا، جس نے امیرن کو موسیقی، شعر و شاعری اور دیگر چیزوں کی تعلیم دلا کر امراؤ جان ادا بنا دیا۔ جلد ہی روسا، نواب زادے اور دیگر عیش عشرت کے دلدار حضرات اس کے کوٹھے پر آنے لگے۔ امراؤ جان مجرے وغیرہ محفلوں کی بھی زینت بننے لگی۔ اسی دور میں فیض علی کا نام کا ایک ڈاکو بھی وہاں آنے لگا۔ اس قدر دولتیں لٹانی شروع کی کہ امراؤ جان اسے اپنا دلدار اور سچا عاشق سمجھ کر اس کے ساتھ فرار ہو گئی۔ مگر رستے میں جب فیض علی گرفتار ہوا تو پتہ چلا کہ یہ تو ڈاکو تھا۔ درمیان میں مختلف واقعات پیش آئے۔ امیرن کانپور چلی گئی، جہاں سے بعد میں گوہر مرزا اور بوا حسینی لکھنؤ لے آئے۔ 1857 کے غدر میں جب لکھنؤ لٹ گیا تو فیض آباد چلی گئی، جہاں ایک مرتبہ ان کے اپنی آبائی گاؤں میں اسی املی کے درخت کے نیچے مجرے کی محفل میں شرکت کرنی پڑی جہاں وہ کھیلا کرتی تھی۔ یہاں والدہ اور بھائی کی نظر پڑی جو قتل پر آمادہ ہو گئے۔ اس کے بعد وہاں سے واپس چلی گئی اور قصے کے آخر میں دلاور خان بھی جرم کی پاداش میں گرفتار ہوا۔ یہ تو سرسری طور پر قصے کو بیان کیا گیا، ورنہ 25 حصوں میں پورا قصہ ہے اور جگہ جگہ شاعری کی مجلسیں بھی خوب آراستہ ہوئیں۔ ناول امراؤ جان ادا کی تکنیک۔ امراؤ جان ادا ناول میں مرزا رسوا نے واحد متکلم والی تکنیک استعمال کر کے مکالماتی انداز میں ناول کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ اس سے نئی دلکشی پیدا ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ بیانیہ تکنیک کا استعمال ہوا ہے۔ رسوا کرید کر امراؤ جان سے سوال کرتے ہیں اور وہ جواب دیتی چلی جاتی ہے۔ بسا اوقات ایسا موقع آتا کہ اگر وہ امراؤ جان بلا جھجک اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہیں تو لوگ اسے بے حیا قرار دیں، مگر کرید کر رسوا امراؤ جان کے منہ سے بات نکلواتے ہیں۔ بعض موقعوں پر وہ بہت کچھ کہنا چاہتی ہے مگر رسوا رہنے دیجیے کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی ایسی سنسنی خیز واقعات سامنے آتے ہیں کہ اچھے سے اچھے سخت دل آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑیں۔ اس سے رسوا کی مہارت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی کیفیات اور جزئیات نگاری پر کتنا دسترس رکھتے تھے اور ایک شاندار اینکر کا رول ادا کر کے اپنی حیثیت سبھی سے منوا لی۔ ناول امراؤ جان ادا کی کردار نگاری۔ امراؤ جان ادا ایسا ناول ہے جس میں کرداروں کی بھرمار ہے۔ قدم قدم پر نئے کرداروں سے واسطہ پڑتا ہے، مگر کمال ہے کہ کردار مضبوط بہت ہیں۔ تمام کے تمام کردار فطری معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہر کردار کو بہت ہی چابکدستی سے پیش کیا ہے اور خاص طور پر امراؤ جان ادا کو ہیروئن کے طور پر اس انداز سے پیش کیا ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس میں جہاں روسا، نواب، امراء نظر آتے ہیں تو وہیں چور، ڈاکو، لچے لفنگے بھی اور مولوی بھی، استاد، شاعراء اور موسیقی نگار بھی۔ سب سے بڑھ کر قابلیت کرداروں کو پیش کرنے کا حسن ہے۔ رسوا نے کرداروں کو حقیقت کے سانچے میں ڈھال کر اس انداز سے پیش کیا کہ آج بھی اس کی اصلیت و واقعیت کے سلسلے میں شش و پنج برقرار ہے۔ اس میں 3 کیفیتیں ایسی سامنے آتی ہیں جو قاری کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ ایک وہ وقت جب دلاور خان میرن کو اغوا کرتا ہے، دوسرے جب فیض علی ڈاکو کے بہکاوے میں آ کر امراؤ جان خانم کے گھر سے بھاگ جاتی ہے، اور تیسرا وہ لمحہ جب وہ اپنے آبائی گاؤں بنگلہ فیض آباد مجرے کے لیے آتی ہے اور قدیم زمانہ گزر جانے کے باوجود گھر کے کچھ افراد پہچان لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ لکھنؤ کی زبان اور تہذیب نے اسے مزید نستعلیق بنا دیا۔ امراؤ جان کی زبانی رسوا نے مظلومیت کا نقشہ اس انداز سے کھینچا ہے: آپ مجھ سے کرید کر پوچھتے ہیں مجھ بدنصیب کی سرگزشت میں ایسا کیا مزہ ہے کہ جس کے حالات سن کر مجھے ہرگز امید نہیں کہ آپ خوش ہوں گے۔ ناول امراؤ جان ادا کے کردار نگاری کے نقطۂ نظر سے بھی یہ ایک کامیاب ناول ہے۔
اس کے کردار زندہ، متحرک اور قوت عمل رکھنے والے ہیں۔ ناول امراؤ جان ادا کے اہم کردار: امراؤ جان ادا مرکزی کردار: امراؤ جان ادا اس ناول کی ہیروئن ہے۔ اصل نام امیرن ہے، جو فیض آباد میں رہتی تھی، جہاں دیدہ، تجربہ کار، مہذب، سلیقہ شار عورت۔ خانم: خوش لباس، سخت مزاج، حساب کتاب کی عورت۔ اور گوہر مرزا: نسوانی مزاج سے آگاہ، کج فطرت، خوبصورت مگر بے وفا۔ سلطان مرزا: حوصلہ مند، باوقار، خود اعتمادی، سعادت مند۔ کرداروں کی پہچان: دلاور خان یہ ڈکیتوں سے ملا رہتا ہے، اور امیرن یعنی امراؤ جان کے والد کی گواہی پر اسے 12 سال کی قید ہوتی ہے۔ رہائی کے بعد بدلے کی غرض سے دلاور امیرن کو اغوا کر لیتا ہے اور امیرن کو لکھنؤ میں بیچ دیتا ہے۔ پیر بخش دلاور کا دوست ہوتا ہے۔ دلاور امیرن کو اغوا کر کے قتل کرنا چاہتا ہے، مگر پیر بخش کے کہنے پر امیرن کو لکھنؤ میں بیچ دیتا ہے۔ کریم، جو کہ پیر بخش کا سالہ ہوتا ہے، جس کا پیشہ لڑکے لڑکیوں کو لکھنؤ میں بیچنا تھا۔ خانم جان، جو کہ ایک نائکا ہے، اور دلاور امیرن کو انہی کے پاس بھیجتا ہے، اور یہاں سے امیرن جو ہے امراؤ جان بنتی ہے۔ رامدائی، اسے بھی اغوا کر کے رکھا گیا تھا، جو کہ بینے کی بیٹی تھی اور بعد میں سلطان مرزا کی بیوی بنتی ہے۔ بوا حسینی، جو کہ ایک ادھیڑ عمر کی نائکا ہے، امیرن کی پرورش کا ذمہ لیتی ہے۔ بسم اللہ جان، یہ خانم جان کی اکلوتی بیٹی ہوتی ہے۔ بیگا جان، جو گانے میں مہارت اور اچھی معلومات رکھتی ہے۔ گوہر مرزا، اس کے علاوہ ہے کرداروں میں گوہر مرزا، علی بخش، نواب سلطان مرزا، شمشیر خان، خان صاحب اور علی رضا بیگ، فیض علی۔ اس کے بعد ہے نصیباً، نواب محمد علی خان، اکبر علی خان، سلار بخش، خورشید جان۔ ناول امراؤ جان ادا کی مکالمہ نگاری: اس ناول میں مکالمہ نگاری بھی بہت عمدہ ہے۔ اس باب میں بی رسوا نے اپنی مہارت کا ثبوت پیش کیا ہے۔ ایک تو پورا ناول بیانیہ صنف میں ہے، دوسرے ہر کردار کی زبان سے ویسے ہی الفاظ نکلتے ہیں جیسی اس کردار کی شخصیت ہوتی ہے۔ ایک طوائف اپنی زبان بولتی ہے، خانم جیسی بردہ فروش عورت کی زبان سے ویسے ہی جملے نکلتے ہیں، ڈاکو کی زبان وہی جملے ادا کرتی ہے جیسے عام طور پر ڈاکو بولتے ہیں، مولوی حضرات مولویانہ جملے ہی ادا کرتے ہیں۔ اس سے رسوا کی نفسیات پر قادر الکلامی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ناول امراؤ جان ادا میں تجسس: امراؤ جان ادا ناول ایسا ناول ہے جس میں شروع سے آخر تک تجسس جستجو کی کیفیت برقرار رہتی ہے، خواہ دلاور خان کے امیرن کو اغوا کرنے کا معاملہ ہو، یا امراؤ جان کے خانم کے کوٹھی سے بھاگنے، یا پھر فیض آباد میں بیگم صاحب کے مکان پر اچانک مسلح گنڈوں کے آ دھمکنے کا ہو، یا پھر نواب صاحب کے خان صاحب کو گولی مارنے کا۔ ہر جگہ ایک متجسسانہ کیفیت قارئین پر برقرار رہتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ہر جگہ نہ جانے کیا ہو کی سنسنی خیز گونج کانوں میں سنائی دیتی ہے۔ بطور مثال ایک اقتباس: جب فیض علی کی محبت اور اپنے وعدے کا خیال آتا تھا تو دل کہتا تھا جانا چاہیے، مگر جیسے کوئی منع کرتا تھا کہ نہ جاؤ، خدا جانے کیا ہو۔ لکھنؤ کی معاشرت اور تہذیبی منظرکشی: لکھنؤ کی معاشرت اور تہذیبی منظرکشی: اس ناول میں رسوا نے لکھنؤ کی معاشرتی تہذیبی منظرکشی بہت ہی خوبصورتی سے کی ہے۔ لکھنؤ کی عیش و عشرت کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی حالت طوائف کے بغیر مائی بے آب کی سی ہے۔ طوائف کے بلاخانوں پر جانا اور ان کے نزدیک تہذیب اور عزت کی چیز ہے۔ ہر طبقہ کے لوگ طوائف کے پاس جانے کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ نواب اور جاگیرداروں کے حالات انتہائی نگفتہ بات تھے۔ اخلاقی پستی معاشرتی بیماری کی حد درجہ شکار تھے۔ انہوں نے لکھنؤ کے رہن سہن اور بیگمات کا نقشہ بہت خوبصورتی سے کھینچا ہے۔ حقہ بھی ہے، گانے بجانے کی محفلیں بھی سج رہی ہیں، اور بہت ہی خوبصورت خاندان بھی ہیں۔ غرض عیش و عشرت ہی ان کے نزدیک اصل زندگی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ لکھنؤ کی معاشرتی زوال میں طوائفوں کا اہم کردار ہے، مگر وقت کے گنڈوں اور اخلاق سوز لوگوں کا بھی کوئی کم کردار نہیں۔ رسوا نے اس ناول میں لکھنؤ کے محلوں، گلیوں، میلوں، بازاروں، مکانات کے محل وقوع کا نقشہ ایسا کھینچا ہے کہ اسے پڑھتے ہوئی لکھنؤ کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس طرح لکھنؤ میں آرائش و ذبائش کے طور طریقے، عید، محرم، عزاداری، شادی بیاہ وغیرہ کے رسوم، رقص، موسیقی، کھیل کود کو بہت ہی نستعلیق انداز سے پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نشست برخاست کے طور طریقے، مشاعرے کی محفل، علمی ادبی ذوق کو بھی بہت خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ نخاس کا بازار، عیش باغ،
کے میلے کا تذکرہ جب کرتے ہیں تو پورے بازار کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ لوگ مزار اور امام باڑے پر بھی چڑھاوا چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں اور مولوی بھی عیاشی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ غرض رسوا نے لکھنؤ کی زوال آمادہ معاشرہ، کھوکھلی تہذیب اور انسانی رشتوں کی تدقیق بے حرمتی کا نشانہ بے حرمتی کا نقشہ بہت کامیابی سے کھینچا ہے۔ ناول امراؤ جان ادا میں واقعات نگاری۔ پورے ناول کو مرزا رسوا نے اس انداز سے پیش کیا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ واقعہ فرضی ہے۔ یہی رسوا کا کمال فن ہے، اور اگرچہ تمکین کاظمی نے لکھا ہے کہ انہوں نے مرزا رسوا سے پوچھا کیا یہ واقعہ سچا ہے، کیا کوئی امراؤ جان ادا تھی، تو انہوں نے ہاں کہا، مگر اس نے 1857 اور اس سے قبل کے واقعات ہیں، جبکہ رسوا جو ہیں وہ 1857 میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے حقیقی ہونا مشکل امر ہے، مگر اس انداز سے پیش کرنا کہ سچا واقعہ لگے، اس میں مرزا کامیاب ہے۔ ناول امراؤ جان ادا میں اسلوب نگاری۔ اس ناول کی ایک اہم خصوصیت اس کے اسلوب کی سادگی ہے۔ مرزا رسوا نے تصنع اور رنگینی کو اختیار نہیں کیا، بلکہ نہایت سادگی اور بے تکلفی اور برجستگی کے ساتھ تمام مکالمات ادا کروائے، اور بھی عام فہم، سادہ اور عوامی زبان میں اس کے فطری ہونے کا ذرا برابر بھی شبہ نہ ہو۔ چونکہ مرزا کی زندگی لکھنؤ میں بسر ہوئی تھی، وہاں کے محاورات، ضرب المثال، بیگماتی زبان، طوائفوں کے اشعارات اور کنایات کو بہت قریب سے جانتے تھے، اس لیے بڑی مہارت اور چابک دستی سے ان چیزوں کو ناول کا حصہ بنایا۔ اس ناول میں ہر چیز ممکن نظر آتی ہے، داستانوں کی طرح مبالغہ آرائی اور تصنع کی کیفیت کہیں پیدا نہیں ہوتی، جا بجا لکھنؤ کے شیریں اور شستہ زبان کے نمونے مل جاتے ہیں، جو بہت ہی ظریفانہ انداز سے لکھنؤ کی تہذیبی، نفسیاتی، معاشی، اخلاقی اور ادبی منظرنامہ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ حرف آخر امراؤ جان ادا مرزا رسوا کے شاہکار ناولوں میں سے ایک ہے۔ اس میں لکھنؤی تہذیب کی منظر کشی بہت خوبصورتی سے کی گئی ہے، جس میں طوائف کے بلاخانوں پر جانا تہذیب، عزت اور افتخار کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے سادہ اور سلیس عوامی زبان اور برجستہ بے تکلف مکالماتی اسلوب اپنا کر فنکاری کا عمدہ ثبوت پیش کیا ہے۔ پلاٹ، کردار، مکالمے، منظر کشی، زبان و بیان، واقعات، اصلیت اور اسلوب ہر چیز میں لاجواب ہے۔ ایک فرضی قصے کو ایسے فطری انداز سے پیش کیا کہ آج بھی دنیائے ادب حیران ہے۔ ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد تھیں، ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد تھیں، لیکن اب تمہید ذکر درد ماتم ہو گئی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ فی امان اللہ۔